बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतिउल्लज़ीना कफ़रू यरुद्दूकुम अला अक़ाबिकुम फतनक़लिबू ख़ासिरीन। ये रुकू भी ग़ज़वा उहद की ही सारी जो वाक़यात पेश आए उन्हीं के मुताल्लिक़ ही है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए ईमान वालो, अगर तुमने काफिर मुनाफिकों की इताअत की या काफिरों की इताअत की या मुनाफिकों की इताअत की, यरुद्दूकुम अला अक़ाबिकुम फतनक़लिबू ख़ासिरीन, तो वो तुम्हें तुम्हारे दीन से लौटा देंगे, फिसला देंगे, तो फिर तुम दुनिया से इस हाल में लौटोगे कि तुम नुकसान उठाने वाले बन जाओगे। इसका अगर मुनाफिकों के साथ ताल्लुक जोड़ा जाए तो मुनाफिक तो हर लम्हा जो थे वो फिसलाते रहते थे, मुसलमानों को बुज़दिली दिखा दिखा के, दीन में से ऐब निकाल निकाल के सवाल उठाते थे दीन में। और काफिरों ने किस तरह से फिसलाया, काफिरों ने इस तरह फिसलाया कि जब अ, दोबारा से हमला किया पीछे से खालिद बिन वलीद ने अपने लश्कर के साथ, और सारा वो वाकया पेश आया, तो यानी शिकस्त हो गई। तो सहाबा नबी अलैहिस्सलाम के साथ एक जगह पे, एक पहाड़ पे बैठे हुए थे, और सामने वाले पहाड़ पे काफिर जो थे वो बैठे हुए थे। उनका जो कमांडर इन चीफ था वो अबू सुफियान था। तो उसने पहाड़ के चट्टान के ऊपर चढ़कर सहाबा किराम के मजमे को आवाज लगाई और उससे उनसे पूछा कि क्या तुम्हारे अंदर मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको जवाब मत देना। और फिर पूछा उसने कि क्या तुम्हारे अंदर अबू बकर हैं। तो आपने फिर मना फरमा दिया जवाब देने से। फिर उन्होंने पूछा क्या तुम्हारे अंदर उमर हैं। तो आपने फिर हजरत उमर के बारे में भी जवाब देने से मना फरमा दिया। और फिर अबू सुफियान ने कहा तीनों मारे गए, यानी उसने बताने की कोशिश की कि क्या सारे मर गए हैं, खुशी से उसने पूछा ये। तो इस बात से हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु गुस्से में आ गए, यानी उन्होंने इस बात को बर्दाश्त नहीं किया और फरमाया कि तीनों जो हैं तुझे जलील करने के लिए जिंदा हैं, तेरी नाक जमीन पर रगड़ने के लिए जिंदा है। इसके बाद अबू सुफियान ने हुबल का नारा लगाया। हुबल बुत था उनका। हुबल की जय, अगर उर्दू में इसका मतलब करें तो ये बनता है कि हुबल, जैसे हम अल्लाह अकबर कहते हैं, इस तरह मुशरिक जो है अपने माबूदों के लिए इस तरह का नारा लगाते हैं, हुबल की जय। अ, जैसे हिंदुस्तान वाले जय हिंद कहते हैं ना, ये वही नारा है, यानी इज्जत के लिए उसको कहा जाता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों को फरमाया कि आप इसका जवाब दो। तो उन्होंने पूछा कि हम क्या जवाब दें। तो हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम ये जवाब दो कि अल्लाह ताला सबसे बुलंद है और बुजुर्ग बरतर है, यानी अल्लाहु आला व अजल, ये नारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। और फिर अबू सुफियान ने कहा लनल उज्जा वला उज्जा लकुम, हमारे पास उज्जा है। उज्जा भी उनका बुत था जो समझते थे कि ये बड़ी इज्जत का बायस है। तो एक समझे कि दावत दे रहे थे मुसलमानों को। ये जो बात हम कर रहे हैं ना कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर तुमने उनकी इताअत की तो तुम्हें भी काफिर बना देंगे। तो उसने लनल उज्जा वला उज्जा लकुम कह के मुसलमानों को उज्जा की तरफ, उज्जा बुत की तरफ लौटने की दावत दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको जवाब दो, अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, हमारा मौला, हमारा दोस्त अल्लाह ताला है और तुम्हारा कोई दोस्त नहीं। तो ये इस तरीके से इन्होंने जो है दावत दी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फरमाया कि उनकी दावतों को नजरअंदाज करो, अगर तुमने इताअत उनकी की तो वो तुम्हें काफिर बना देंगे। बलिल्लाहु मौलाकुम व हुवा खैरुन नासिरीन, बल्कि अल्लाह ताला तुम्हारा दोस्त है और वो बेहतरीन मददगार है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फरमाया सनुल्की फी कुलूबिल लज़ीना कफरू रुब बिमा अशरकू, फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक जो है तसल्ली दी कि अनकरीब हम काफिरों के दिलों में तुम्हारी दहशत, तुम्हारा रोब दबदबा डाल देंगे, इसलिए कि वो मुशरिक हैं। और मुवाहिद का रोब मुशरिक के दिल में हमेशा होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर कोई ऐसा शख्स जो गैरुल्लाह को पूजता है, गैरुल्लाह को पूजने वाला शख्स हर वक्त डरा डरा सा रहता है, और जो मुवाहिद होता है वो मजबूत और मुतमईन होता है। तो जब उन दोनों का आमना सामना होता है
تو مواحد جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات پہ اس کو یقین ہوتا ہے، اور جو مشرک ہوتا ہے اس کو یقین نہیں ہوتا کہ کون سا رب میری مدد کرے گا۔ تو بہرحال وہ ایک خوف اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک دبدبا، ایک دہشت بیٹھی ہوتی ہے کہ اس وجہ سے کہ وہ مشرک ہے، یعنی اللہ کے ساتھ اوروں کو معبود بنانے کی سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ دہشت ڈال دیتے ہیں۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے، وہ بئس مثوى الظالمین، اور مشرکوں کا، ظالموں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فتح کا وعدہ تمہارے ساتھ پورا کر دیا تھا جب جنگ شروع ہوئی، اور تم نے تھوڑی ہی دیر میں شروع میں ہی مشرکین کو شکست دے دی تھی، اور تم ان کو کاٹ کاٹ کر پھینک رہے تھے۔ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، پھر شکست کیوں ہوئی؟ جب تم نے بزدلی کی اور تم نبی کے حکم میں آپس میں جھگڑ پڑے۔ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور جب تم نے فتح دیکھ لی، وہ فتح جو تم پسند کرتے ہو، تو اس کے بعد تم نے نبی کے حکم کی نافرمانی کر دی۔ یہ وہی درہ کے اندر، درہ کے اوپر جو صحابی تھے 50 تیر انداز، ان میں سے جو 40 نیچے اتر آئے تھے، ان کا کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جو تھے انہوں نے نافرمانی کی، اور اس حکم عدولی کے سبب سے شکست، فتح جو ہے شکست میں بدل گئی۔ اب یہاں پہ کچھ مفسرین نے فتح کی جگہ مال کو بھی لکھا ہے، کہ بعد اس کے جب تم نے وہ مال دیکھا جس سے تم محبت کرتے تھے، جس کو تم پسند کرتے تھے، تو اس کے بعد تم نے نبی کی نافرمانی کی۔ تو یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ مال کی محبت جو ہے وہ ایک فطری چیز ہے، اس کو ہم اس تناظر سے نہیں دیکھ سکتے کہ صحابہ کرام تھے اور ان کے دل میں مال کی محبت کیسے ہو سکتی ہے۔ تو مال کی جو محبت ہے وہ ایک فطری چیز ہے، لیکن اگر اس حد تک جائز ہے کہ مال جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے سے نہ روکے۔ اگر آپ کے دل میں مال کی اتنی محبت ہے کہ آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، آپ حقوق العباد پورے نہیں کر رہے، یعنی جہاں پہ آپ کو خرچ کرنا بنتا ہے، جہاں آپ کے اوپر لازم آ جاتا ہے زکوٰۃ دینا یا حقوق العباد پورے کرنا، وہاں پہ بھی آپ مال نہیں خرچ کرتے، آپ اس کو سمیٹ کے رکھتے ہیں، تو اس قسم کی محبت جائز نہیں۔ ورنہ ایک فطری چیز ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان کی ضروریات مال کے ذریعے سے پوری ہوتی ہیں۔ تو مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ اس کے درمیان بہت باریک سی ایک دیوار ہے، جس کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت میں آپ کو اس میں بتا دیتی ہوں کہ ہم نہیں سمجھتے تھے کہ انسان میں ایسی حد سے بڑی ہوئی مال کی محبت بھی ہوتی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہمیں پتہ چلا، بس حقوق واجبہ میں مال کی محبت کی وجہ سے کوتاہی ہو تو سمجھنا چاہیے کہ وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ حقوق واجبہ میں حکم کی تعمیل بھی ہے، اس میں کوتاہی ہوئی، اس کی وجہ سے عارضی شکست ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ اس وقت چونکہ جیسے ہم نے ہجرت کا بھی پڑھا ہے کہ ہجرت کی ہوئی تھی صحابہ کرام نے، اور وہ بالکل خالی ہاتھ مدینہ میں آئے تھے، تو اس طرح کی صورتحال میں زیادہ جو ہے طلب ہوتی ہے، اور ضروریات پوری کرنے کے لیے، بنیادی ضروریات کے لیے بھی انسان کے پاس جب نہیں ہوتا کچھ، تو پھر زیادہ کوشش کر رہا ہوتا ہے انسان۔ تو اس طرح کی کنڈیشن تھی۔ بہرحال ہم اس کو فتح کی طرف ہی لے کر جائیں گے، فتح کو تو ہر کوئی پسند کرتا ہے حقیقتاً، اور صحابہ کرام بھی فتح کے لیے ہی جنگ لڑ رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو دنیا پسند کرتے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو آخرت پسند کرتے ہیں، یعنی خالص ایمان والے، مخلص ایمان والے بھی ہیں، اور وہ بھی ہیں جن کا ایمان ابھی کمزور ہے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر کیا ہوا کہ جب تم نے نافرمانی کی اور جنگ کا پانسا پلٹ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کفار کو تمہارے اوپر پیچھے سے الٹ دیا، لا کر تمہارے اوپر دوبارہ سے حملہ آور کر دیا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، سبحان اللہ،
یہ جو لفظ ہیں یہ پچھلی پورے اس کا وہ جو ہم کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مال کی محبت تھی یا فتح کی محبت تھی، یا اس کے اوپر انہوں نے اس جملے نے کلیئر کر دیا سب کچھ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو معاف کر دیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اس لیے اس پوائنٹ پہ آ کے کوئی بھی انسان اپنے ذہن میں قطعاً یہ سوال نہ ڈالے کہ اچھا صحابہ سے یہ غلطی ہو گئی تو پھر جو ہے کیا بنے گا، اور نعوذ باللہ ان کے ایمان پہ سوال اٹھانے لگ جائیں، کیونکہ صحابہ کرام کے اوپر ایمان بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ قرآن پاک کے اندر مہر شدہ گواہی جو موجود ہے، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر فضل فرمانے والے ہیں۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ مومنین تھے، صحابہ سے بڑا مومن کوئی نہیں۔ اذ تسعدون ولا تلبون علی احد والرسول یدعوکم، پھر ایک اور واقعہ جو پیش آیا، ایک نقشہ جنگ کا کھینچا اللہ تعالیٰ نے، کہ جب دشمن نے پیچھے سے حملہ کیا تو پیچھے سے چونکہ حملہ ہوا تھا تو یہ سارے جو تھے جو مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے وہ آگے جا کے دوڑ کے پہاڑوں کے اوپر چڑھ گئے، پہاڑ کے اوپر چڑھنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم پہاڑ کے اوپر چڑھتے جاتے تھے اور تم پیچھے پلٹ کر کسی کو نہیں دیکھ رہے تھے، یعنی موت کی اتنی زیادہ دہشت تھی، اور اچانک حملہ جو تھا اس نے اتنی بکھلاہٹ اور بگدڑ مچا دی تھی کہ پیچھے پلٹ کے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ ہر کسی کو یہی تھا کہ مطلب بکھلاہٹ میں تو کچھ ذہن کام ہی نہیں کرتا نا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو ہر کوئی بس بھاگ ہی جا رہا تھا۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور سبحان اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دن جو جرت اور بہادری کا مظاہرہ ہوا، ہمیشہ ہی ہوا لیکن غزوہ احد کے مقام پہ خاص جرت اور خاص بہادری کا مظاہرہ ہوا کہ سارے جو تھے میدان سے نکل گئے تھے اور پہاڑوں کے اوپر چڑھ رہے تھے، لیکن نبی علیہ السلام وہاں میدان میں کھڑے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کرام کو واپس بلاتے رہے، آوازیں دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے بلا رہا تھا، فَأَصَابَكُمْ غَمٌّ بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا وَلَا مَا فَاتَكُمْ، پھر ہم نے تمہارے اوپر غم پر غم ڈالے تاکہ تم غمگین نہ ہو، یعنی اتنے غم ہم نے تمہارے اوپر ڈالے کہ تمہیں جیسے وہ کہتے ہیں کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئیں، وہ والا معاملہ ہوا کہ پہلے جو ہے اچانک سے دشمن کا حملہ، پھر صحابہ کرام 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، وہ والا اتنا زیادہ جو تکلیف تھی۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کی نافرمانی جو ہو گئی تھی اس کی بہت زیادہ تکلیف تھی صحابہ کرام کو کہ یہ ہمارے سے کیا ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد شکست جب ہو گئی، فتح شکست میں بدل گئی، تو پھر ایک یہ بہت بڑا غم تھا۔ تو کفار کی طرف سے الگ جو تھا وہ باتیں سنا سنا کے اور کفر کی طرف دعوت دی جا رہی تھی، طرح طرح کی مصیبتیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے غم کے اوپر غم ڈالا، اور یہ اس لیے کیا لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ تم غم نہ کھاؤ، یعنی حد جب ہو جاتی ہے نا کسی بھی چیز کی تو وہ پھر ختم ہو جاتی ہے اندر سے وہ چیز۔ تو جب انسان غم کے اوپر غم سہتا جاتا ہے تو اس کی کیپیسٹی بلڈ ہو جاتی ہے، اور وہ جو ہے وہ غم سہنے کی وجہ سے اب غمگین نہیں ہوتا، یعنی اس کو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کا حصہ ہے۔ تو یہی صحابہ کرام کے ساتھ ہوا کہ ظاہر ہے کہ اعصاب توڑنے کے لیے انسان کے ایک ہی غم کافی ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی اپنا چلا جائے دنیا سے اور پھر دشمن کے ہاتھوں مارا جائے، لیکن ان کے اوپر اتنے بڑے بڑے غم پڑے کہ بس وہی ہوا کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ وہ سب خبر ہے جو کچھ تم کر رہے تھے، اور پہلے سے ہی ہر چیز کی تقدیر لکھی جا چکی ہوتی ہے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات سنانے سے پہلے پیچھے جو بتا دیا تھا اس شکست کی 6 حکمتیں جو بتا دی تھی کہ شکست کے اندر بھی بڑی زیادہ حکمتیں ہوتی ہیں، ہمیشہ فتح ہی سب کچھ نہیں ہوتی، کبھی کبھی شکست جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے انسان کے لیے۔ تو اسلام
کی پہلی فتح ہوئی اور دوسری جنگ میں شکست ہوئی اور اس کے بڑے فوائد ہوئے، بڑے زیادہ فائدے ہوئے جو ہم نے پیچھے پڑھے ہیں الحمدللہ۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، پھر کیا ہوا کہ جب یہ بہت زیادہ غم ان کے اوپر ٹوٹے تو اللہ تعالیٰ نے یہ رحم فرمایا کہ ایمان والوں کے اوپر نیند طاری کر دی۔ یعنی میدان جنگ میں کس کو نیند آتی ہے جب دشمن کے ساتھ آپ کی اس طرح سے جنگ ہو رہی ہو، لیکن یہ اللہ کی طرف سے خاص رحمت تھی کہ ان کے اوپر نیند طاری ہو گئی، لیکن ایک جماعت پر ہوئی اور ایک پر نہیں ہوئی۔ جو منافق تھے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نیند طاری نہیں کی، اور جو مخلص ایمان والے تھے ان کے اوپر نیند طاری ہو گئی۔ اور وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظِنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایمان والے جو تھے انہوں نے سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا، اور ایمان والوں نے یہ سوچا کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کے حکم سے ہوا ہے اور اللہ کی رضا پہ ہمیں راضی رہنا ہے۔ تو جب یہ چیز انسان اپنے اندر ڈال لیتا ہے تو اس کو نیند آ جاتی ہے، اور جو اللہ کے بارے میں برے برے گمان کرتا رہتا ہے اور ناحق جو ہے وہ سوچتا ہے اور ناحق باتیں کرتا ہے، تو گویا کہ اس کا ایمان پختہ نہیں ہوتا، اس کے اندر کچھ کہیں پہ منافقت ہوتی ہے۔ تو یہی ہوا، ان منافقوں نے جو فکر حد سے زیادہ لگا لی اپنے اوپر، اور یہ خاص طور پہ میں اس واقعہ کے ساتھ ہی ہم منسوب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں اور ایمان والوں کے ساتھ الگ الگ معاملہ فرمایا، کہ ایمان والوں کو امن والی اونگ دی اور منافقوں کو ان کی جانوں کی فکر لگائے رکھی۔ ایمان والے جو تھے ان کو اپنی جان سے زیادہ نبی کی جان، اسلام کی فکر تھی، اور نبی علیہ السلام کی فکر تھی کہ وہ زخمی ہو گئے اور ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی، جبکہ کافر منافقوں کو اپنی 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 جان کی فکر تھی اور اپنے اپنے بارے میں ان کو فکر تھی کہ ہمیں اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، کہتے تھے کہ کیا ہمیں کوئی اختیار ہے کسی معاملے میں، یعنی ہمیں یہاں پہ لا کے میدان میں پھینک دیا گیا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ عبداللہ جو ہے، عبداللہ بن ابی، وہ اپنے لوگوں کو لے کر چلا گیا ہے۔ یہاں تو واقعی جنگ والی تو معاملہ نہیں تھا، اپنے آپ کو قتل کروانے والا معاملہ تھا۔ تو کل ان الامر کلہ للہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو بتا دو کہ واقعی تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں، اختیارات سارے اللہ کے ہیں۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل باتیں وہ تمہارے سامنے نہیں کر رہے تھے، وہ اصل جو ان کے دلوں میں منافقت تھی وہ چھپا رہے تھے، اور ظاہراً اچھے الفاظ بول رہے تھے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں کوئی اختیار ہوتا تو آج ہم یہاں پہ مارے نہ جاتے، یعنی ہمیں نبی کی اطاعت میں یہاں آنا پڑا۔ اگر ہمیں اختیار ہوتا تو ہم بھی عبداللہ بن ابی کی طرح یہاں میدان میں نہ موجود ہوتے، بلکہ ہم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوتے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو بتا دو، ان کو کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، جنگ نہ بھی ہو رہی ہوتی، لیکن اگر تمہاری موت کا وقت آ جاتا تو تم نکل کر اپنی موت کی جگہوں پر پہنچ جاتے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو جہاں پہ اس نے جس حادثے سے جس طریقے سے مرنا ہوتا ہے وہ خود چل کے اپنے قدموں پہ اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو موت کو اس کے ساتھ ریلیٹ نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، یہ اس لیے بھی ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ اس ایمان کو آزمائے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو خالص کر دے۔ آزمائشیں ایمان کو نکھارتی ہیں۔ اگر آپ ایک ہی نارمل سی خوشحال سی زندگی گزار رہے ہوں، کوئی تکلیف نہ آ رہی ہو، تو آپ کا ایمان ہوتا ہی نہیں، اندر بالکل سو جاتا ہے، اور ایمان جاگتا اس وقت ہے، طاقت اس وقت پکڑتا ہے جب آپ کے اوپر آزمائشیں پڑتی ہیں، آپ صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اللہ پاک آپ کو اپنے قریب کر لیتے ہیں، اور پھر جو ہے آپ کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، آپ کو اللہ پہ یقین ہونے لگتا ہے کہ میرے مسئلے اللہ حل کر سکتا ہے۔ تو یہ آزمائشیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی لیے ہوتی ہیں تاکہ تمہارے ایمان کو خالص کریں۔
واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ دلوں کی باتیں جانتا ہے، دل میں جو کچھ چل رہا ہے جس کے بھی، وہ سب اللہ جانتے ہیں۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، پھر عبداللہ بن ابی جو ہے اس کی جماعت کا ذکر ہوا، کہ منافق جو لوٹ گئے تھے اپنے گھروں کی طرف غزوہ احد کے دن، جس دن دو جماعتیں آپس میں لڑی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، ان منافقین سے اللہ تعالیٰ نے درگزر کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے، حوصلے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم، صدق اللہ، صدق اللہ۔ بلکہ اس کے بارے میں آپ یہ میرا خیال ہے کہ میں منافقین عبداللہ بن ابی کا لشکر اس سے مراد نہیں ہے، اللہ اکبر، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، جب پیچھے سے دشمن نے حملہ کیا تو یہ میدان چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف بھاگے تھے، اس سے مراد یہ لوگ ہیں، یہ اس سے مراد منافق نہیں ہے۔ تو آپ نے اس کو کلیئر کر لینا ہے، کیونکہ منافق جو تھے وہ تو میدان میں آتے ہی چلے گئے تھے واپس، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا، عبداللہ بن ابی کے لشکر کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیچھے سے دشمن کے حملہ کی وجہ سے پہاڑوں پہ چڑھے تھے اور میدان سے بھاگے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسا ان سے ہوا تھا جس کی وجہ سے شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرما دیا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال جس ٹائپ کے ہوتے ہیں نا، اسی کے حساب سے شیطان ہمارے اوپر غالب آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں سے کچھ ایسا ہوا تھا، کچھ ایسے اعمال ہوئے تھے جن کی وجہ سے شیطان ان پہ جو ہے اتنا غالب اس قدر آ گیا تھا کہ ان کو وہاں سے بھگا کر لے گیا تھا، اور پہاڑوں کے اوپر چڑھا کے لے گیا تھا، کیونکہ انہی میں سے کچھ ان کے ہی ساتھی تھے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ میدان جنگ میں کھڑے رہے اور لڑتے رہے اور تیر اندازی کرتے رہے، اور انہی میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ وہاں سے پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے پھر فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، کوئی بھی بات نہیں کر سکتا ان کے بارے میں، کیونکہ اللہ نے ان کو معاف فرما دیا ہے۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ، صدق اللہ۔